नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रुकू नंबर 7 इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। बेशक ईमान वाले इन्नल्लज़ीना आमनु बेशक ईमान वाले वल्लज़ीना हादू नीज़ यहूद और वो लोग जो यहूदी हैं, व नसारा और नसरानियों और वसाबीना और सितारा परस्तियों में से मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी जो कि सच्चे दिल से अल्लाह पे और पिछले दिन पे ईमान है, व अमिला सालिहन और नेक अमाल के फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम इनका सवाब इनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और ना इन्हें कुछ डर है और ना इन पे कुछ गम है। अच्छा, यहाँ पे शान नज़ूल बयान फरमाई गई है। इब्ने जुरैरा बिन अबी हातिम ने सदी से रवायत की थी कि ये आयत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाब के हक़ में नाजिल हुई थी कि तुम तौरात मानोगे, उस पर अमल करोगे, फिर तुमने इसके अहकाम को गिरा जान के कबूल से इनकार कर दिया, बावजूद ये कि तुमने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसे आसमानी किताब की इस्तदा की थी जिसमें कवानीन शरीयत और आइन के मुताबिक बिल्कुल तफसील से बयान की गई हो। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तुमसे बार बार इसके कबूल करने और उस पर अमल करने का वादा लिया था। तो जब वो किताब बता हो गई तो तुमने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया और अहद को पूरा ना किया। तो बनी इसराइल की अहद शकने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तूर पहाड़ को उठाकर इनके सरों पर पूरी कद के साथ कद्र कामत फासले पर मौलिक कर दिया था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अहद कबूल करो वरना पहाड़ जो है वो तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल दिए जाओगे। तो इसमें सूरत वफ़ाए अहद पर इकरार था और दर हकीकत पहाड़ का सरों पर मौलिक कर देना आयत इलाही और कुदरत हकी बुरहान कवी है, यानी ताकत है। इससे दिलों का इत्मीनान हासिल होता है कि बेशक ये रसूल कुदरत इलाही के मज़हर हैं। ये इत्मीनान उनको माने और अहद पूरा करने का असल सबब है। अब यहाँ पे हम आयत का तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि जब ईमान वाले नीज़ यहूदी नसरानी और सितारा परस्तियों में से वो लोग जो सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए थे और नेक अमाल किए थे तो उनका सवाब उनके रब के पास है। तो ना उन्हें कोई डर होगा ना कुछ गम। वही ज़कसना मीसाककुम और जब हमने तुमसे अहद लिया वरफ़ाना फ़ौक़कुम तूर तुम पर तूर को ऊंचा किया, यानी वो किताब को मानते नहीं थे तो उनसे अहद लेकर पहाड़ डराने का उनको डराया। खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। तो जो कुछ हम तुमको देते हैं ज़ोर से और इसके मज़मून याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेज़गारी मिले। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फिर इसके बाद तुम फिर गए तो फ़लौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल ख़ासिरीन। तो अगर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम ज़रूर टूटे वालों में से हो जाते। यहाँ पे फजल और रहमत से या तौफ़ीक़ तौबा मुराद है कि एक कौल में है कि फ़ज़ल इलाही व रहमत हक़ से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक मुराद है। मतलब कि अगर तुम्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की दौलत ना मिलती और आपकी हिदायत नसीब ना होती तो तुम्हारा इंजाम भी हलाक वाले लोगों में से होता। कि अगर भी इसके बाद तुम फिर गए तो अल्लाह का फजल इसकी रहमत तुम पर नसीब ना होती तो तुम टूटे वालों में से हो जाते, खसारा पाने वालों में से हो जाते। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तादौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में के जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर दरकारे हुए। अच्छा, अब यहाँ पे हफ्ते से क्या मुराद है? शहर एला था, उसमें बनी इसराइल आबाद थे। उन्हें हुक्म था कि शंबा का दिन इबादत के लिए ख़ास कर दें, कि कोई ऐसा दिन हफ्ते में से इबादत के लिए ख़ास कर दें। इस रोज़ वो शिकार नहीं करेंगे, तमाम दुनियावी मशागिल जो हैं वो रोक देंगे। तो उनके एक ग्रोह ने ये चाल चली थी कि जुम्मे को दरिया के किनारे, मतलब हफ्ते के दिन अब उनकी इबादत का था और हफ्ते वाले दिन उनको शिकार ना करने से मना फरमाया गया।
تو انہوں نے یہ چال چلی تھی کہ جمعے والے دن نا دریا کے کنارے کنارے بہت سے گھڑے انہوں نے کھود دیے تھے، اور ہفتے کی صبح کو دریا سے نا ان گڈھوں تک نالیاں بنا لیتے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے پانی کے ساتھ مچھلیاں جو ہے نا اس گھروں میں قید ہو جاتی تھی، اور پھر اگلے دن اس کو نکال لیتے تھے، اور کہتے تھے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا تھا تو آپ نے انہیں ان سے منع کیا، فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے، اور تم لوگ ہفتے کو کرتے ہو، اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو وہ باز نہیں آئے تھے، بھی آپ نے دعا فرمائی گی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو عقل و حواس تو ان کے باقی رہے تھے، لیکن قوت گویائی، سننے کی صلاحیت ساری جو ہے نا وہ زائل ہو گئی تھی۔ ان کے جسموں سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ اپنے حال پہ اتنا روتے تھے، 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے تھے، ان کی نسل باقی نہیں رہی تھی، اور یہ 70,000 کے قریب لوگ تھے۔ اور پھر بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ ہے جو 12,000 کے قریب تھا، انہیں بھی اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلول کے درمیان دیوار بنا کے علیحدگی کر لی تھی، تو ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ مطلب اب یہ بتایا گیا کہ ایک دوسرا گروہ تھا جنہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ ایسے کام نہ کرو، اور جب وہ نہیں باز آئے تو انہوں نے اپنے ان کے درمیان دیوار بنا دی تھی اور علیحدگی کر لی تھی، تو ان سب نے نجات پا لی تھی۔ پھر تیسرا گروہ تھا وہ ساکت رہا تھا۔ اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ نے کہا تھا کہ وہ مغفور ہے، کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ کے بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے، اور ان کے سکوت یعنی سکون کی وجہ تھی کہ ان کے پندزی ہونے سے مایوس تھے۔ یہ بات حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی تھی، اور آپ نے سرور سے اٹھ کے ان سے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ یہاں پہ یہ معلوم ہے کہ سرور جو ہے وہ سنت صحابہ ہے، اس کے لیے سفر سے آنا اور غیبت کے بعد ملنا شرط نہیں۔ اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک گروہ جو جمعے کی رات کو گڑھے انہوں نے بنا لیے تھے کہ پانی کے ساتھ، اور نالیاں بنا لی تھی کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں آتی ان کو قید کرتے جاتے اور اگلے دن نکال لیتے، ان پر عذاب آ گیا کہ بندوں کی شکل ہو گئی۔ اور دوسرے گروہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے تو انہوں نے اپنے ان کے درمیان دیوار بنا لی۔ اور تیسرا گروہ تھا جو ساکت رہا تھا، یعنی انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرتے ہیں، اس کا فرض ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، مزید کلیئر ہو جائے گا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھٹکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم، بے شک خدا تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، بولے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ، فرمایا اللہ کی پناہ، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اگر میں مذاق اڑاؤں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ گائے کیسی ہو۔ قَالَ، فرمایا، إِنَّهُ يَقُولُ، کہ بے شک وہ فرماتے، إِنَّهَا بَقَرَةٌ لا فارض ولا بکری، کہ وہ ایک گائے ہیں جو نہ بھوری ہو اور نہ دبلی پتلی یا اسر، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دیں اس کا رنگ کیا ہے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے جیسی ہے۔ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، جس کی رنگت دہاتی دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے۔ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، وہ گائیں کیسی ہے، بے شک گایوں میں ہم سب کو شک پڑ گیا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہیں، لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، جس میں سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین کو جوتے یا کھیتی کو پانی دے۔ مُسَلَّمَاتٌ لَا شِيَاطَ، بے عیب ہے جس میں فیہا کوئی داغ نہیں۔ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ،
بولے اب آپ ٹھیک بات لائیں، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو اسے ذبح کیا، وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ ان آیات کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کریں تو انہوں نے نا تفصیل پوچھنا شروع کر دی کہ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بری ہو، فلاں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل مجھ سے تفصیل نہ پوچھتے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تفصیل نہ پوچھتے تو وہ جیسے بھی گائیں ذبح کرتے ہمیں قبول ہونی تھی، لیکن انہوں نے کہا تو ہمیں ان کو امتحان ڈالنا پڑا۔ اب یہاں پہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائیں نہ پاتے، یعنی اور ہر نیک کام میں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ چاہے تو ہم راہ پا لیں گے، ہم راہ پا جائیں گے، تو اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی گائیں ان کو نہ ملتی۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ ہر نیک کام میں انشاءاللہ کہنا جو ہے نا وہ باعث برکت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ایک صفت بیان کی ہے کہ گائیں اس سے کوئی خدمت نہیں لی جائے گی، نہ وہ زمین کو جوتے، نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہو، کوئی داغ نہ ہو۔ تو پوری شان و صفت اس کی معلوم ہو گئی تھی، تو انہوں نے گائیں کی تلاش شروع کر دی تھی، تو ان کے اطراف میں صرف ایک ایسے گائیں تھی۔ اس کا حال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک صغیرہ لسن ایک بچہ تھا، اس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اس کی گردن پہ مہر لگا کے اللہ کے نام پر چھوڑ دیا تھا اور بارگاہ حق میں عرض کیا تھا کہ یا رب میں اس بچیا کو اس فرزند کے لیے تیرے پاس ودیت رکھتا ہوں کہ جب یہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو یہ اس کے کام آئے۔ تو ان کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن بچہ جو ہے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی، تو جب یہ لڑکا بڑا ہوا تھا جوان ہوا تو صالح متقی ہوا، ماں کا فرما بردار تھا، تو ایک روز اس کے والدہ نے کہا تھا کہ اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پہ ایک بچیا چھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد نے اس پہ مہر لگا کے نا تو جنگل میں چھوڑ دی تھی، تو اللہ کی حفاظت میں وہ پرورش پاتی رہی تھی۔ پھر ان کے والد کا تو انتقال ہو گیا، تو والدہ نے ایک دن فرمایا تھا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پہ ایک بچیا چھوڑی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لیا اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے۔ تو لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا، تو والدہ کی بتائی ہوئی تمام علامتیں اس میں پائی اور اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ تو پھر اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لے کر آئے، تو والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ تو جب جوان نے گائے کو بازار میں لے کر آیا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا تھا، اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ ہو تو اور مجھے نا یہ گائے بیچ دیں۔ لیکن اس لڑکے کو منظور نہیں ہوا، اس نے کہا نہیں، مجھے میرے والدہ نے کہا تھا میری اجازت سے سودا کرنا۔ پھر وہ گھر آیا، اس نے والدہ سے تمام قصہ بیان کیا، تو والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دی، مگر بیع میں دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط کی، کہا کہ دوبارہ آئے نا تو پھر میرے سے مشورہ کرنا۔ تو وہ دوبارہ بازار آئے تو دوبارہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی۔ اب فرشتہ جو ہے نا آزمائش لے رہا تھا، 12 دینار قیمت لگائی اور پھر کہا کہ میں یہ شرط نہیں مانتا کہ تم والدہ سے اجازت لو۔ تو اس پر پھر وہ لڑکا نہیں مانا، اس نے والدہ کو اطلاع دی، تو صاحب فراست جو وہ سمجھ گئے کہ یہ خریدار نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے بیٹے سے۔ اب انہوں نے بیٹے سے کہا کہ آپ کی اس خریدار سے کہنا آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ تو لڑکے نے یہی کہا کہ فرشتے نے جواب دیا ابھی اس کو روک کے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی یہ قیمت مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ اب وہ فرشتے، اب اس کی ماں کو تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیج رہے ہیں آزمائش کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اب فرشتہ آئے نا تو اسے کہنا آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم یہ گائے بیچیں یا نہیں۔ تو تب فرشتے نے کہا تھا کہ جو بنی اسرائیل آئیں گے اسے خریدنے تو اس کی یہ قیمت مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ تو جب وہ لڑکا گائے کو گھر لے کر آیا اور جب بنی اسرائیل جو ہے تلاش کرتے کرتے ان کے مکان تک پہنچے تو انہوں نے یہی قیمت طے کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ اب یہاں پہ کئی مسئلے آتے ہیں کہ جو اپنے عیال کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی عمدہ پرورش فرماتا ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت میں دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. پھر والدین کی فرما برداری کا بتایا گیا کہ والدین کی فرما برداری یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی تھی. پھر غیبی فیض قربانی و خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے. غیبی فیض مطلب آپ قربانی و خیرات کرو گے تو جس طرح انہیں پتہ چلا کہ یہ آزمائش کے لیے آئے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نفیس مال دینا چاہیے. گائے کی قربانی سب سے افضل ہے. یہ تمام یہاں پہ باتیں بتائی گئی ہیں. بنی اسرائیل کے مسلسل سوالات اور اپنی رسوائی کے ڈر سے اور گائے کی قیمت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ذبح کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر جب ان سے یہ سوالات دیے گئے، جواب دیے گئے، تو انہیں ذبح کرنا ہی پڑا تھا. یہ آخری آیات کی تشریح ہے کہ وہ ذبح کیا اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. صدق اللہ العظیم. یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر 7 کمپلیٹ ہوتا ہے.